बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जमहूरी माशरों में डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बहुत ज़रूरी हैं और इसका प्रचार हम देखते हैं जो सियासी जमातें होती हैं हुकूमत में आने से पहले इलेक्शन के टाइम पे करती हैं, सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं जब हम आएंगे तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को यकीनी बनाएंगे, हम कोई ऐसी कानून साजी नहीं करेंगे जिससे सहाफ़ियों पर किसी किस्म की कदगन लगे या जो तनकीदी आवाज़ें हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जाए। ज़ाहिर है कोई भी मुआशरा ये नहीं चाहता कि मीडिया भी इतना बेलगाम और आज़ाद हो जाए कि उसका जो दिल चाहे वो करे, जिस तरह की भी खबरें हों, मिस इन्फॉर्मेशन हो, डिस इन्फॉर्मेशन हो। पहले तो हम ये भी जानना चाहेंगे इन अल्फाज से डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या है, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना भी बहुत है और तस्दीक जब तक ना हो, ये हमें सिखाया जाता है जर्नलिज्म में, तब तक वो खबर आप मीडिया पर या अपने न्यूज़पेपर पर उसको शाया नहीं कर सकते। लेकिन अभी हुकूमत को जाने में अब समझे कि 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में बड़ी जल्दी कानून साजी की गई और कुछ ऐसे बिल से, कुछ ऐसे कवानीन थे जिन पर टेकन एज रेड करके उसको फौरी पास कर दिया गया। इनमें पैमरा का एक तरमीमी कानून है, वो बिल भी सामने आया और इस बिल के तहत बहुत सारे खदशात अब सबके सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने अब ये तय कर दिया है जनाब, खास तौर पे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी शिकें भी हैं जो काबिल सताइश भी हैं, वर्कर्स की तनख्वाहों के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, लेकिन इसमें डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का इजाफा किया गया है और कहा गया है कि डिस इन्फॉर्मेशन की तशरीह भी तरमीम के जरिए इस बिल में शामिल की गई है। डिस इन्फॉर्मेशन से मुराद वो खबर है जो काबिल तस्दीक ना हो, गुमराहकुन हो, मनगढ़ंत हो, साज़बाज से तैयार करदा या जाली हो। ऐसी खबर डिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी जो किसी जाती, सियासी या माली मफाद की खातिर या किसी को हरासा करने के लिए दी गई हो। मुतालिका शख्स का मौक़िफ़ लिए बगैर दी गई खबर डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ में शामिल होगी। मुतासिर शख्स का मौक़िफ़ भी उसी अंदाज में नुमाया नशर होगा या उसे कवरेज दी जाएगी जिस तौर उसके खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन को दी गई। ये इस तरमीम में जो है ये शिकें मैं बता रही हूँ। मिस इन्फॉर्मेशन से मुराद वो मवाद है जो जांच के बाद झूठ साबित हो और गलती से, यानी कि वो जानबूझकर इंटेंशनली नशर ना किया गया हो और गलती से नशर हो गया हो। और साथ ही ये कहा गया कि ये तमाम तर जो 19A के नए सेक्शन के तहत इस पे 10 लाख रुपए संगीन खिलाफ वर्जी पर और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा, यानी 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। अब सवाल ये है, दुनिया भर में कोशिश की जा रही है जी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट भी किया जाए, लेकिन सहाफ़ियों की आज़ादी को भी कदगन ना लगाई जाए और उनको उनका काम करने दिया जाए। और हमें पता है जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ी कितनी आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क की जो रैंकिंग है सहाफ़ियों के आज़ादाना काम करने के तौर पर, उसको ही देख लिया जाए तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कहाँ खड़े हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में जो ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई है, इसमें सहाफ़ियों का कंसर्न भी सामने आ रहा है। PFUJ कह रही है कि हम तमाम तर सूरत हाल को देखकर इस पर अपना लाहे अमल देंगे, लेकिन अभी तक सब जो है वो इस हवाले से शुक्क व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है या सेंसरशिप का एक नया दौर सामने आएगा। और ये हुकूमत जाते जाते ऐसा क्यों कर रही है और निगरां हुकूमत के हथियार इतने इसमें हथियार क्यों देकर जा रही है। बहुत सारे सवालात हैं जिन पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि एक्चुअली इसमें है क्या वाकई इतनी इसमें ऐसी कानून साजी की गई है जिससे मीडिया को मजीद लगाम दी जाएगी। पहले ही मीडिया पर बहुत सारी सेंसरशिप है। बात करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी नाज बलोच साहिबा मौजूद हैं जो कि स्टैंडिंग कमेटी ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन की रुकन भी हैं। शुएब शाहीन साहब रुकन कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार हैं। अथर काजमी सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अथर आपसे आगाज करना चाहूंगी बिकॉज आपका सहाफती तजुर्बा बहुत कुछ हमें बता सकता है। ये जो बिल आया है ये आपके लिए परेशान कुन है, इस पे कंसर्न आपके क्या हैं? देखिए, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो यकीनन परेशान कुन हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुशाइंद भी हैं। जहां पे वर्कर्स के हकूक की बात की गई है, तनख्वाहों की बात की गई है, बिल्कुल उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन ये सदफ ये जो तमाम मसाइल होते हैं ये बातचीत से हल किए जाते हैं। जिस तरह आपने भी फरमाया कि ये वो हुकूमत है जिसने चंद हफ्तों के बाद खत्म हो जाना है, तो इतनी जल्दी में ये कानून लाने की क्या जरूरत है? जहां पे तहफुजात भी हैं, लगता इस तरह है कि जैसे एडिटोरियल कंट्रोल सहाफियों से, इदारों से लेकर रेगुलेटर को आपने देना है। इसमें इतनी क्या जल्दी? आप तो वैसे ही जा रहे हैं, आप क्यों इंतजार नहीं करते कि एक असेंबली आ जाए जिसको अवाम चूज करेंगे, वहां पे बहस हो,
تمام سٹیک ہولڈرز جس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں، جس میں لائرز بھی ہیں، جس میں دیگر لوگ بھی ہیں، ریگولیٹر بھی ہو، وہ مل کے اس کے اوپر ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں سیر حاصل قسم کی بحث کریں اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئیں پھر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. ہم ہو جائیں یا میڈیا ہو جائے یا صحافی ہو جائیں یا جو بھی میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، قطعاً کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے، میڈیا مادر پدر آزاد ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یقیناً ریگولیشنز ہونی چاہیے، یقیناً اس میں قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، لیکن اس میں آپ کی جو صحافتی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ذمہ داریاں، ان کو احسن بنانے کے لیے وہ ہونی چاہیے، غیر ذمہ دارانہ رویوں کو روکنے کے لیے ہونی چاہیے. یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نگراں حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کے قریب جو ہے چیزوں کو جس طریقے سے کور کیا جائے اس کے اوپر ریگولیٹر بہت ساری قدغنیں لگا دے. تو بہتر اس میں یہی ہوگا کہ آنے والی حکومت کا انتظار کیا جائے اور اس اسمبلی میں اس کے اوپر پھر بحث ہو. اچھا، اور اظہر یہ بھی بتا دیں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، جو اصطلاح یوز کی گئی ہے، وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، اس سے مطابقت رکھتی ہے؟ دیکھیں اب اس میں مس انفارمیشن کیا ہے، ڈس انفارمیشن کیا ہے، کیا راجہ ریاض آفیشل اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ مس انفارمیشن میں آئے گا یا ڈس انفارمیشن میں آئے گا؟ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا کوئی کردار تو وہ ادا نہیں کر رہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی وہ آفیشل ہیں تو کیا اس کے اوپر یہ ڈس انفارمیشن ہوگی یا مس انفارمیشن ہوگی؟ اس لیے کہ آپ کے اگلا جو سیٹ اپ آنا ہے اس کے فیصلے تو دبئی میں ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہیں جو انتہائی مذائقہ خیز قسم کی ہیں. اسی لیے میں نے عرض کی ہے کہ اس کے اوپر ایک بحث کرنے کی ضرورت ہے، اور قطعاً میڈیا یہ نہیں کہہ رہا یا صحافی یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ ہمیں ریگولیشن سے ماورا کر دیں. ریگولیشن ضرور ہونی چاہیے، لیکن آئین اور قانون میں جو کچھ آزادیاں ہیں ان کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. اچھا، اور آج ماریا میمن کے پروگرام میں حامد میر صاحب گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے تو اسے پری پول ریگنگ قرار دے دیا. انہوں نے کہا کل کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن ہی ہو رہے ہیں، کوئی خبر صحافی بریک کرتا ہے، اس کے پاس بڑی اوتھینٹک سورس سے خبر ہوتی ہے، وہ پابند نہیں ہے سورس بتانے کا، لیکن کل کو الیکشن کمیشن اس کے خلاف عدالت چلا جائے تو پھر تو سب نے عدالتوں میں ہی رل جانا ہے، پیمرا کے ہی چکر لگانے آتا ہے. جی آبویسلی دیکھیں پہلے ہی اس وقت جو میڈیا کی پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میڈیا پہ بہت ساری جس طرح اعتراضات بھی ہوتے ہیں، قدغنے بھی ہیں، اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حکومت کو ایسی کون سی مجبوری ہے جو 3 سال تک ہمیں بتاتے رہے کہ ہم آئیں گے تو جمہوری روایات ملک میں مضبوط ہوں گی، ہم آزادی صحافت کا پرچم بلند کریں گے، ہم لوگوں کی شخصی آزادیوں کو میک شور کریں گے. تو جاتے ہوئے یہ نگرانوں کے لیے اتنا اس قسم کا قانون کیوں پاس کر رہے ہیں تاکہ وہ میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا سکیں؟ تو یہ تو ساری جمہوری جماعتیں، ہم ان سے یہ امید نہیں کرتے، ہم ہوپ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی. اوکے، ناز ہمارے ساتھ ہیں. ناز ذرا بتائیے گا، آپ تو اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہیں، کیا سوچ کر یہ قانون سازی کی گئی ہے اور جس ہیسٹ میں کی گئی ہے اس پر تمام اخبارات اور سب صحافی جو ہیں وہ کنسرن شو کر رہے ہیں، اور صحافیوں کے اوپر کیا نئی جو یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، تو اس سے کیسے ایک آزاد معاشرہ ہوگا، کیسے ایک ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جائے گا، اور کیسے جو ہے تنقیدی آوازیں آپ پر تنقید کر سکیں گی؟ اور ظاہر اسی طرح معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، سب ڈریں گے، پھر کوئی نہیں چکر لگانا چاہتا عدالتوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اپنا ہمیشہ ذاتی طور پہ میڈیا کے ساتھ ایک بڑا کلوز ایک تعلق رہا ہے، اور بہت اچھا ایک تعلق رہا ہے کوآرڈینیشن کے لیول پہ، یا جس طرح سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ تمام مختلف چینلز کے جو اینکرز ہوں یا ایون جو سٹاف آپ کا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا ایک ہمارا رویہ ہمیشہ رہا، اور ہم نے سنا بھی ہے، ان کی مسائل بھی سنے ہیں، آپ کے مسائل بھی سنتے ہیں سب کے ایز پبلک ریپرزینٹیٹیو. تو میں تو ہمیشہ میڈیا کے حقوق کی آواز اٹھاتی رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں موجود دیگر بھی ممبران جو ہے بالخصوص اسٹینڈنگ کمیٹی کی جب بات کرتے ہیں، اور ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایڈوکیسی کی ہے ڈیموکریٹک نارمز کی اور ڈیموکریٹک کلچر کی. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، کیونکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں گزشتہ 5 سال سے ایز اے ممبر آف اسٹینڈنگ کمیٹی رہی ہوں. اس میں کئی دفعہ ہمارے، اور یہ کوئی آنن فانن نہیں ہوا، لیٹ می کریکٹ اوور ہیئر، یہ کوئی آنن فانن چیزیں نہیں ہوئی ہیں، یہ 5 سال اس پہ بہت طویل ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں.
اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ان معاملات کو بارہا اٹھایا گیا اور ان پہ گھنٹوں گھنٹوں ہماری ڈسکشنز ہوتی تھیں اور ان ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے رہے اور ہم نے بہت محنت کی ہے ان چیزوں پہ. بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ہماری ایسی اسٹینڈنگ سب کمیٹیز بنی جن کو میں نے خود چیئر کیا ہے ان سب کمیٹیز کو, اور وہ میڈیا کے نہیں تو اب کیا صحافیوں کو لوگوں اپنے خبر کی تصدیق پیمرا سے میری گزارش, ایڈیٹوریل کوئی میری گزارش سن لیں, اس قانون کی میری گزارش, میری صرف یہ گزارش سننے صدف, میں آپ کو اسی لیے ذرا ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں خود سب کمیٹیز کی چیئر رہی ہوں امپلائیز کی رائٹ اور میڈیا جرنلسٹ پروٹیکشن کے اوپر. تو کنسرن ہمیشہ یہ ہوتا تھا, ہمارے بہت سارے کنسرنس تھے جو کہ صحافی حضرات کے ہی ہوتے تھے, میڈیا سے وابستہ لوگوں کے ہی ہوتے تھے, اور وہ اس میں دیکھیں تنخواہوں کے ایشو تھے جو بھی عطر کاظمی صاحب نے بھی اس کو بات کو ایگری کیا کہ لوگوں کی اسٹاف کی تنخواہوں کے ایشو ہوتے تھے. اکثر میڈیا کمپنیز جو ہے وہ براہ راست اپنے امپلائیز کو نہیں بلکہ بعض اوقات ناٹ آل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تھرڈ پارٹی لیکن ہم بعض اوقات تھرڈ پارٹی کانٹریکٹس ہوتے تھے کی بات کر اور 2 مہینے تنخواہ. میری تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑی سی کا پس منظر بتا رہی ہوں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا رہا کہ اکثر پروگرام جو ہے وہ نہیں پورا بل نہیں ڈسکس کر رہے. آپ دیکھیں آپ بیچ میں انٹرپٹ بھی کر رہی ہیں, مجھے بولنے کا بھی موقع نہیں دے رہی ہیں. تھوڑا تو آپ کو سننا پڑے گا حوصلے کے ساتھ کیونکہ میں اس کمیٹی کی ممبر فرام ڈے 1 رہی ہوں. اچھا, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ریگولیشن کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا کہ ایک تو پیمرا جو ہے وہ ایک ٹوتھ لیس ادارے کے طور پہ کام کر رہا تھا. پیمرا کے اختیارات بہت محدود تھے اور اب بھی کوئی کاؤنسل آف کمپلینٹ والا معاملہ بھی ہم نے بڑا ایکٹیویٹ کیا ہے, اور پیمرا کو بھی ہم نے کوئی اتنی رائٹس نہیں اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال دیے کہ وہ جب جی چاہے کسی کو اٹھا لیں. ایک پراپر طریقہ کار وضع کی ہے, ریگولیشنز کی ہیں جو کہ ایک سال میں متعدد بار کتنی بار چینلز بند ہوئے, راتوں رات نہیں ہوا. کی اپنی مثال لے یہ راتوں رات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دیکھیں نہیں ان کو اتنا اختیار پہلے بھی نہیں تھا. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. نہ ہونے کے باوجود یہ کچھ ہوتا رہتا. دس ہیز دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی بات ہے, اس کا تو پہلے ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو غلط خبر اور ایک بے بنیاد خبر اور ایک جان بوجھ کے پروپیگنڈا فالس پروپیگنڈا کر کے جھوٹا نیریٹو مستقل نشر کرنا تاکہ لوگوں کی ذہن سازی بھی نیگیٹو ہوتی رہے. اور نہیں اگر جھوٹ پہ حقیقت پر مبنی خبر کیا ہے تو جھوٹ پہ مبنی دیکھیں جھوٹ پہ مبنی خبر اگر چلتا ہی رہے گا تو پھر میرا خیال ہے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے جو بات میں سچ بتا رہی ہوں وہ آپ کو جھوٹ لگے, آپ حکومت میں ہو, آپ پیمرا کی رکن ہو, اینڈ دین یو ول ڈیسائیڈ. تو یہ نیوٹرل ڈیسیژن دیکھیں نو نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے سوسائٹی کے اندر, اور پاکستان میں میڈیا کا بڑا پازیٹو رول رہا ہے. پاکستان کی میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں بہت ساری ذہن سازی بھی ہوئی ہے, سیاسی شعور بھی اجاگر ہوتا رہتا ہے. وقتاً فوقتاً ہم سوشلی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بہتری ہمارے معاشرے میں آ رہی ہوتی ہے. تو آئی ایم آلویز ایز آئی سیڈ دیٹ میں خود ایڈوکیسی کرتی ہوں میڈیا کے پروٹیکشن کی, میڈیا کے رائٹس کی اور جرنلزم پروٹیکشن اور جرنلزم کے رائٹس کی. لیکن ہمارے پاس بہت سارے قوانین تھے, ریگولیشن تھے جو کہ مسنگ تھے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں پر کسی کے حقوق سلب ہو رہے ہیں تو اس پہ سمپل جب آپ کے پاس قانون نہیں ہوگا تو یہی ہوتا ہے کہ آگے جا کے کورٹ میں سٹیز دے لیتے ہیں لوگ, اور جب آپ سٹے لے لیتے ہیں پھر وہ لٹیگیشن میں معاملہ اتنا لمبا چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اصل بنیاد جو کاز ہوتی ہے وہ پیچھے کہیں رہ جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ریگولیشن نہیں تھا. تو وہ ریگولیشن کرنا بہت ضروری تھا, اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے راتوں رات نہیں کیا. یہ میں واضح کر دوں اطہر کاظمی صاحب کو, مجھے آگے بڑھنا ٹھیک ہے. میں اور سوال پوچھوں گی. لاتعداد دفعہ ہم کمیٹی بیٹھی رہی ہے اور ہم نے ان تمام چیزوں کو اٹھایا ہے. ان پہ بالکل آپ پہلے بھی بتا چکی ہیں 5 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے. شعیب شاہین صاحب جی, شعیب شاہین صاحب بتائیے گا کیا دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے لاز ہیں اور صحافی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ذرائع نہ بتائے, کیونکہ پھر وہ آزادانہ کام نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام سامنے آئے. کیا اس قانون سے یہ چیز متاثر ہوگی, اور کیا دیگر ممالک میں بھی اسی طرح کی پریکٹس ہے جس ریگولیشن کی ناز بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اس پیمرا کو جو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا, کیا آج بھی وہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا آپ کو مجھے یہ بتائیں, ARY کو جب بند کیا گیا اور سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے دیے
کیا پیمرا نے ان کو مانے تھے؟ اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے باوجود کئی دفعہ انڈکلیئرڈ بین نہیں لگا دیا گیا؟ کیا آج ابھی تو یہ لا نہیں بنا، ابھی تو یہ بل انیکٹمنٹ میں شامل نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیا آج میڈیا آزاد ہے؟ کیا آج آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لے کے اس کی کوئی خبر چلا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اس کے اوپر اعتراض بھی کرنا ہے یا اس پہ تنقید بھی کرنی ہے تو آپ نہیں چلا سکتے، یہ انڈکلیئرڈ بین ہے۔ کل سارا دن مجھے یہ بتائیں، اعظم خان صاحب کی 164 کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک رانا صاحب آگے ہیں، ایک پرچہ تھما دیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ ایکچولی کدھر ہے، وہ اس کی سٹیٹمنٹ 164 کی، کسی کو نہیں پتا کہ وہ 164 کی سٹیٹمنٹ کس میجسٹریٹ کے سامنے ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس کی پٹیشن فائل ہوئی تھی وہ اپنی مرضی سے کیا تھا، اغوا ہوا، کیا ہوا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جی جو جرنلسٹک پروٹیکشن بل آیا تھا اس میں تو یہ میک شور کیا گیا تھا کہ صحافی اپنی سورس بتانے کے پابند نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ان کانفلکٹ ہے یہ جو ترامیم کی گئی ہے پیمرا کے قوانین میں؟ جی یہی میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے اس کی کنسلٹیشن کرنی ہے۔ کوئی بھی لا جب آپ بناتے ہیں جو سٹیک ہولڈرز کو آپ کنسلٹ نہیں کرتے، مثلا آپ وکیلوں کے بارے میں کوئی بار کونسل ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں تو اگر ہم سے پوچھیں گے نہیں، ہمارے سے رائے نہیں لیں گے، آپ PFUJ سے رائے نہیں لیں گے، آپ صحافی برادری سے رائے نہیں لیں گے، آپ کسی ایسوسیشن سے مشورہ نہیں کریں گے تو اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ پہلی بات۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں انڈکلیئرڈ اتنی خرابیاں ہونے کے باوجود جب آپ یہ ایک مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن والی بات پہ فرض کرو ہم آ جاتے ہیں، ہم تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو ڈٹرمن کون کرے گا؟ آپ کو اسی بات پہ کل اٹھا لیں گے کہ بتا دیں کہ آپ کے پاس یہ اتھینٹسٹی تھی، اگر تھی آپ کہتے ہو ہاں جی تھی، وہ کہیں گے سورس لاؤ، آپ کہو گے میرے پاس تو سورس جو ہے میں اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا، کل مجھے کون خبر دے گا، یہ تو مجھے پروٹیکشن ہے، وہ کہیں گے نہیں نیا قانون آ گیا ہے، آپ نے اپنی اس کی اتھینٹسٹی ثابت کرنی ہے، اس کی اتھینٹسٹی جب آپ ثابت کرو گے آپ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، اچھا ایک دفعہ تو آپ اٹھا لیے جاؤ گے، دھر لیے جاؤ گے، سائڈ لائن ہو جاؤ گے، آف ایئر ہو جاؤ گے، اس کے بعد ثابت کرتے رہو، جائیں آپ مقدمات میں، جائیں آپ ثابت کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ادارے آلریڈی باندی بنے ہوئے ہیں حکومت کے سامنے، یہ تو اس وقت کی پوزیشن ہے، لیکن اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو اس قانون کے بعد جو میڈیا کا واقعی کوئی پازیٹیو رول ہے تو اس میڈیا کو پابند کرنا ہے تاکہ اس کی اتنی سینسرشپ ہو جائے کہ وہ اپنی روزگار کے چکر میں پڑ جائیں، وہ کوئی آزادانہ آواز نہ اٹھا سکیں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے آخری دن جاتے ہوئے آخری 2 ہفتوں میں آپ نے یہ قانون بنانا ہے۔ اگر آپ کو فرض کرو بہت شوق تھا میڈیا کی آزادی یا ڈس انفارمیشن سے بچنے کا، آپ کے پاس بڑا ٹائم تھا، 15 مہینے تھے، آپ نے آج تک انہوں نے جو بھی قانون سازی کیا ہے سوائے پرسن سپیسیفک میں پہلے دن سے اٹھائے، نیب لا کچھ 5 دفعہ ترمیم کی اپنے مفادات کے لیے، تمام قانون سازی سے یہ تاثر کیوں بڑھ رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے؟ ناز یہ بتائیے گا، کل تک آپ لوگ صحافیوں کے دھرنے میں آ کر بیٹھتے تھے، کہتے تھے میڈیا پر پابندی نہ لگائی جائے، سابقہ حکومت جب پیکا ایکٹ آرڈیننس لائی تھی اس پر آپ لوگوں نے بھی بڑا ساتھ دیا تھا، لیکن آج آپ وہی پیکا ایکٹ کی طرز کا ایک دوسرا نام لے کے ایک دوسری طرز کی ترمیم کر کے ڈفرینٹ نام سے وہی قدغنے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے خود آپ تنقید کر رہے تھے جس پر ماضی میں، ایسا کیا ہوا پھر؟ دیکھیں ہم نے تو بات یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز موجود ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ریپرزینٹیٹیو اسٹینڈنگ کمیٹی میں سب کا انپٹ مشاورت سب کی لی جاتی ہے، سب کی کنسیڈریشن ہوتی ہے، اور تمام لوگ جو ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ممبران ہوتے ہیں وہ عوام کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، تو یہ بات میں تو کوئی مجھے سینس نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہنا کہ اگلی دفعہ حکومت آتی نیکسٹ پارلیمنٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ، یہ بھی پارلیمنٹ عوامی نمائندگان کی ہے، اور پچھلے 5 سال میں 3.5 سال تو یہ خود بھی تھے جنہوں نے اتنا کچھ جو ہے میڈیا کے ساتھ کر کے رکھا ہوا ہے، آج پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز بھی تھے اور وہ بھی ان ریگولیشنز کے اوپر آواز سب ایکولی اٹھاتے تھے، تب تو وہ بھی کہتے تھے کہ جی دیکھیں پیمرا کے پاس جب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نشر کی جاتی ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں، جو ہمارے سوسائٹل نارمز کے بھی خلاف ہوتی ہیں اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، پروپیگنڈا بیسڈ ہوتی ہیں، اگر آپ یہاں رک جائیں، اور لیکن میں گزارش کر دوں سننے والے
میں آپ سے سوال مکمل کرنے دیں کلیئرٹی کے لیے. جی کلیئرٹی کے لیے ناز پلیز مجھے یہ بتائیں. آپ نے کہا کہ بہت ساری خبریں غلط ہوتی ہیں لیکن یہ کس کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سی خبر صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ اگر کوئی صحافی کسی ذرائع سے خبر شیئر کرتا ہے اور اکثر آپ لوگ ہی کچھ خبریں بھی پلانٹ بھی کرواتے ہیں, اگر کوئی صحافی ذرائع سے خبر شیئر کرتا ہے آپ کہتے ہیں جی سورس بتائیں, نہیں تو یک طرفہ نیوز ہے ہم اسے نہیں مانیں گے. متعلقہ شخص اگر منع کر دے جی جس کے خلاف خبر ہو کہ میں تو اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا, آپ نے اس سے تصدیق نہیں کی, اس کا موقف نہیں لیا, تو ایسے میں کیا اس نیوز آؤٹ لیٹ کو اس نیوز پیپر کو سو کیا جائے گا, اس کے خلاف پروسیجر کیا جائے گا سارا جو بھی قانونی ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ اس بل کو پڑھ لیں, اس بل میں جو ترامیم ہیں اس کو آپ اگر پڑھ لیں تفصیل سے تو اس کے اندر واضح طور پہ دوسری پارٹی کو بھی موقع پورا دینے کی بات ہے کہ کہیں پر ایسے نہ ہو کہ ون سائیڈڈ آپ کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے اس کے اوپر پورا دن جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کرتے رہیں. اگلے کو بھی اپنا موقع ملنا چاہیے اپنے دفاع کا, اور اس کا اگلے کی دفاع کا جو ہے اگر موقع آپ ان کو نہیں دے رہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر کل کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی بن سکتی ہے کہ آپ کس طرح کسی کے بارے میں جھوٹا. ایک منٹ میری بات میری بات مکمل ہونے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جہاں پہ اکثر پیمرا کو کہا جاتا تھا, کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ پیمرا وہاں پہ ایکشن نہیں لے سکتا کیونکہ پیمرا سو موٹو ایکشنز نہیں لے سکتا. اس میں کمپلینٹ بیسڈ ایکشن کے اوپر جو ہے ان کا میکینزم تھا کہ اگر کوئی خبر غلط ہو یا کوئی چیز سوسائٹل نارمز کے خلاف ہو اس میں کوئی کمپلینٹ جائے گی تو پھر پیمرا ایکشن لے گا, بائی دین کوئی چیز آنر ہو جائے ایون ان انٹرٹینمنٹ سیکٹر. لیکن ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ اس کو آپ سینسرشپ کی بات کریں تو سینسرشپ تو دنیا بھر میں ختم ہو چکی ہوئی ہے, تو دیر از نو سینسرشپ. خبر تو وہی کی ہو گئی, اٹ از رولز اینڈ خبر پہ پھر مزید گفتگو بھی نہیں ہوگی, پروسیجر ایشو ہائی لائٹ کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے دیکھیں ٹھیک ہے ناز مجھے آگے بڑھنے دیں, میں آپ سے آپ کی طرف مجھے آگے بڑھنے دیں. میرا خیال ہے کہ اس کو ریسرچ کر کے اس کے اوپر اسٹڈی کر کے اس پہ اگر مکمل پڑھا جائے اس ترامیم کو تو اس میں بہت ساری چیزیں جس کے اوپر آپ اچھی پازیٹیو خبریں چلائیں کہ آج کے بعد کوئی بھی میڈیا اپنے امپلائی کو 2 ماہ سے زیادہ تنخواہ روک پازیٹیو کام ہوں گے, پازیٹیو خبریں چلیں گی. ٹھیک ہے جہاں پہ مجھے آگے بڑھنے دیں, آگے بڑھنے دیں. بہت سارے چینلز میں لوگوں کو کہا جاتا تھا راتوں رات کے صبح سے آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر نہیں آئیں گے, اب میرے نہیں ہو سکتا. کاظم خان صاحب موجود ہیں, سی پی این ای کے صدر. ناز آپ بھی انہیں سننا چاہیں گی. سی پی این ای کے صدر کاظم خان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کروں. السلام علیکم کاظم خان صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا جب یہ ساری ترامیم کے حوالے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ 5 سال اس پہ کام ہوتا رہا اور تمام ریپرزنٹیشن موجود تھی, آپ لوگوں سے کنسلٹ کیا گیا تھا پیمرا ترامیم میں جو قانون میں جو ترامیم ہے کہ پیکا آرڈیننس جو ہے یہ انفیکٹ در حقیقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی پچھلی حکومت کے دور میں اس کو پرپوز کیا گیا, اور پرپوز کرنے کے بعد اسی قانون کو جو اس سے پیچھے تحریک انصاف کی حکومت تھی عمران خان کے دور کے اندر, اس کے اندر بھی اسی قانون کو ہمارے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد جب یہ حکومت دوبارہ 14 ماہ کے لیے حکومت آئی, اس 14 ماہ کی حکومت کے اندر بھی وزیر اطلاعات نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی. لیکن یہ جو اس وقت میں سننا ہوں یا یہ جو معاملات اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا, سٹیک ہولڈرز سے بات ضرور ہوئی لیکن پیکا آرڈیننس کے اوپر کوئی ایک تنظیم بھی اس حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کے اندر سینسرشپ آج بدترین حالات ہیں جرنلزم کے اس ملک کے اندر. آزادی صحافت جس نازک دور سے گزر رہی ہے, اللہ جانتا ہے میں نے تو اپنے 26 سال کے کیریئر میں اتنی سینسرشپ نہیں دیکھی. صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, صحافیوں کی زبان بندی ہے, صحافیوں کو مطلب کہ آپ جو وہ سوچتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے, جو وہ دیکھتے ہیں اسے بتا نہیں سکتے. آپ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر انہیں ایک پیکا آرڈیننس لے کے آئے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے, اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس ملک کے اندر جب ایک قانون آلریڈی موجود ہے ڈیفامیشن کا, فیک نیوز کا, لائبل کا, سلینڈر کا, اس کے ہوتے ہوئے نیا قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی ہمارا پوائنٹ تھا, اسی میں ہماری ان سے بات ہوئی. اب میرے علم میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے پیمرا
نے جو PVA پاکستان براڈ کاسٹ جو مالکان کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بات کر کے، کیونکہ آج کل جو مالکان کا رویہ میڈیا کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مجھے امید ہے آپ میری یہ بات کاٹیں گی نہیں اور یہ اسی طرح چل جائے گی ٹیلی ویژن پہ. ایسا نہ ہو کہ مالکان کے حوالے سے بات کرنے پہ آپ بھی کسی آپ کی بات آن ایئر چلی گئی. جی جی. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ ترمیمی آرڈیننس لا کیوں رہے ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ اس ملک میں پہلے آزادی صحافت ہے، آزادی ہے، صحافت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے سینسرشپ میں اضافہ ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا. یہ تو وتیرہ ہے اس حکومت کا. یہ جب کسی دفعہ ہے تو انہوں نے پیکا کے ذریعے زبان بندی کی، اس دفعہ پھر آئے تو پھر انہوں نے یہی کرنا. آپ کے سامنے آپ مجھے بتائیے، یہ جو آپ کے ساتھ محترمہ ناز بلوچ صاحبہ بیٹھی ہوئی، ان سے پوچھیے کس قانون کے تحت کسی انڈیویجول کو بولنے سے روک دیا جائے؟ کس قانون کے تحت کوئی آدمی اپنی رائے جو ہے ٹیلی ویژن پہ برملا نہیں دے سکتا؟ کس قانون کے تحت ایک آدمی جو جتنا مرضی بڑا کرمنل ہو، جتنا مرضی بڑا اس نے جرم کیا ہو، اسے بولنے کا اس کا حق اس سے چھین لیا؟ کوئی قانون ہے اس ملک کے اندر؟ کوئی دستور ہے اس ملک کے اندر؟ خدا را جس طرف کوئی ہانک رہا ہے ہم بھی چل رہے ہیں، آپ بھی چلتے ہیں. یہاں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے میں بھی بڑی تقریر کر سکتا ہوں. کہاں ہے ہماری آزادی صحافت؟ یہ اطہر بیٹھا ہوا ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں. اطہر کاش ان سے پوچھیں، یہ شعیب شاہین صاحب ہے، ان سے پوچھیں، لیں یہ نام برملا. ناز بلوچ صاحبہ لیں نام برملا. آپ کو مجھے ہمیں علم نہیں ہے کہ آزادی صحافت پہ سب سے بڑی قدغن کون لگا رہا ہے، کس طرح لگا رہا ہے؟ دوبارہ جس طرح یہ نظام چل رہا ہے اسے چلنے دیجیے. ٹھیک ہے کاظم خان صاحب، بہت شکریہ اور آپ نے اپنے کنسرن شو کیے. مجھے یہاں پر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام میں گفتگو کریں گے. جی سائفر کے حوالے سے جس شخصیت کا اقبالی بیان سامنے آیا اعظم خان صاحب کا، وہ گمشدہ تھے. کل تک یہ بحث ہو رہی تھی کہ بھائی وہ گمشدہ ہیں، لاپتہ ہیں، ان کا بیان آ گیا. آج وہ بھی منظر عام پر آ گئے. تو اب ان کے بیان کی کیا اہمیت ہے جب وہ خود بھی منظر عام پر آ گئے؟ باقاعدہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ نیب میں آج پہنچے بھی ہیں، اب وہاں پہ انہیں سوال نامہ ملے گا. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور تمام مہمانوں سے گزارش ہے کوئکلی میں چاہوں گی آپ لوگ کامنٹ دیجیے گا، وقت کم ہے اس لیے. اطہر آپ بتائیے گا، تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کے شکار کے بعد اب اپنے نیریٹو جو اس نے بنایا تھا اس میں مزید یوں الجھتی نظر آ رہی ہے کہ جو سائفر کا معاملہ تھا، پہلے تو اعظم خان صاحب کا اقبالی بیان آیا، پھر یہ رد عمل آئی پی ٹی آئی کا، جی یہ وہ تو لاپتہ ہیں اور کیسے ان کے اس بیان کی صحت پر ہم بات کریں. آج وہ منظر عام پر آ گئے. تو آپ سمجھتے ہیں مشکلات میں اضافہ ہو گیا تحریک انصاف کی؟ دیکھیں اس ملک میں جب کوئی زیر عتاب ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، کوئی بھی ہو. ماضی میں بھی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے. جہاں تک یہ سائفر کا معاملہ، یہ سائفر کا معاملہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں ہے. 1-1.5 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں کروا لیتے؟ دیکھیں حکومت یہ کہتی ہے کہ سائفر کے اوپر عمران خان نے یا چیئرمین تحریک انصاف نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا. خان صاحب یا تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ سائفر میں یہ لکھا تھا، یہ الزامات وہ لگاتے ہیں. تو یا تو حکومت ڈی کلاسیفائی کر دے سائفر کو، کابینہ میں آپ منظوری دے دیں. اس لیے کہ میں ان صحافیوں میں سے ہوں جن کو بلایا گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں سائفر دکھانے کے لیے، لیکن ہمیں سائفر نہیں دکھایا گیا تھا کیونکہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا. ہمیں بریفنگ دی گئی تھی جس وقت پچھلی حکومت تھی. تو اب یہ حکومت اس کو ڈی کلاسیفائی کر دے، قوم کے سامنے رکھ دے. پوری قوم ایک عذاب میں مبتلا ہے، سال ہو گیا ہے، دونوں طرف سے الزامات لگ رہے ہیں. آپ بتا دیں کہ جی سائفر کے اندر کیا لکھا ہے، یا پھر آپ سپریم کورٹ میں تو ویسے ہی سائفر کی کاپی موجود ہے، اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنا دیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے سے آپ تحقیقات کروائیں گے. وہ ایف آئی اے جو کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو بتاتی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو کل جو ہے وہ کنوکٹ ہو جائیں گے، پھر اچانک انہوں نے کہا نہیں جی شہباز شریف صاحب جیسا تو اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو اپنا سب کچھ واپس لے رہے ہیں. تو اب یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک طرح سے سیاست کھیلی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے دونوں طرف سے کھیلی جا رہی ہو. اس کا واحد حل یہی ہے، یا تو آپ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کریں، قوم کے سامنے رکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اگر وہی نہیں کر سکتے تو پھر اعلیٰ سطح کا عدالتی کمیشن بنا دیں، جس طرح آڈیو کمیشن بھی تو بنایا تھا، اسی طرح کا ایک اور کمیشن بھی بنا دیں. ہاں چلے. شعیب شاہین صاحب سر بتائیے گا، آپ ظاہر پی ٹی آئی کے رکن بھی ہیں کور کمیٹی کے، کیا اب آپ لوگوں کا رد عمل ہے؟ اب تو اعظم خان صاحب منظر عام پر آ گئے. کل تک آپ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ غائب ہیں اور یہ زبردستی بیان لیا جا سکتا ہے. اب تو باقاعدہ وہ ایک اور کیس میں جواب جمع کرا رہے ہیں. دیکھیں صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص نارمل انسان 22 گریڈ کا آفیسر ریٹائرڈ
نہ وہ پاگل ہے، نہ وہ مینٹل ہاسپٹل میں کبھی رہا، نہ اس کا کوئی اور ایشو ہے، 34 دن غائب ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے اس کے گھر والے FIR کٹاتے ہیں، اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے، وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ درست ہے کہ وہ کڈنیپ ہو گیا، لیکن کس نے کڈنیپ کیا ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور جو ہی ہمیں پتہ چلے گا ہم اس کے ویئر اباؤٹس بھی بتائیں گے، بندہ بھی پیش کریں گے، اور ملزم کو جناب جو لے کے گئے ہیں قرار واقعی سزا ملے گی. ون فائن مارننگ رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر آتے ہیں، وہ سنیں نا اس کو پروف کر رہا ہے نا جو انہوں نے اپنے جی میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں انٹیریئر منسٹر آتے ہیں، وہ بجائے اس بات کو یہ بتانے کے وہ بتا رہے ہیں وہ کسی کے دوست کے گھر میں تھا. بھائی اس کو کس نے بتایا؟ اس کے پاس وہ کاپی جو کہ ایک ٹائپ شدہ کہ یہ اعظم خان نے کہا ہے، ابھی تک آپ کے پاس، میرے پاس، میڈیا کے پاس وہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی، نہ ہی ہونی چاہیے. قانون کے مطابق جب آپ کسی کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہاں ملزم کا ہونا ضروری ہے جس کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور اس پہ کراس ایگزامینیشن ہونی ضروری ہے 164 کی سٹیٹمنٹ لینے کے لیے مجسٹریٹ کو. لیکن یہ سب کچھ مسنگ ہے، اور وہ بیان بھی نہیں ہے. وہ رانا ثناء اللہ صاحب آ جاتے ہیں. اچھا جو FIA ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کا سبارڈینیٹ آفس ہے. جب منسٹر وہاں جو کچھ کہہ رہا ہے مجھے یہ بتائیں پھر جو FIA ہے وہ تحقیقات کیا کرے گی؟ اسے 25 تاریخ کو پھر کس مقصد کے لیے بلایا ہو گیا ہے؟ انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جناب یہ سب کچھ ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے، جو سٹنگ منسٹر ہے وہ کہے جا رہے ہیں. اچھا پھر یہ ساری باتوں کو آپ آگے لے کر جائیں. پچھلے 1.5 سال سے عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا تھا، اور وہ کمیشن سے معذرت کر لی. پھر 2 دفعہ کیبنٹ کے پاس جب یہ میٹر گیا، کیبنٹ نے کہا نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھو، جو کہ ہائی پاورڈ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایک کونسل ہے، کمیٹی ہے. تو اس میں جب رکھا گیا اس کے منٹس آتے ہیں. پھر جب رجیم چینج ہوئی ہے تو شہباز شریف نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی دوبارہ میٹنگ بلائی، اس میں اسد مجید کو USA سے طلب کیا، اور اس نے آ کر سائفر کے کنٹینٹ سے ایگری کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جوڈیشل کمیشن بنے، جو کہ مطالبہ ہے PTI کے چیئرمین کا، اور تاکہ وہ آپ کا یہ مطالبہ کا پانی لے جائے. بتائیے تحقیقات کس لیول پر ہونی چاہیے؟ FI کے حوالے سے کنسرن شو کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب. دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تو پہلے دن سے واضح تھا کہ سائفر کا من گھڑت پروپیگنڈا کر کے پارلیمنٹ میں لہرا کے جس طرح کاغذ کو لہرا کے جھوٹ بولا گیا، عدم اعتماد سے فرار پانے کے لیے، ایک اپنی حکومت کی گرتی ہوئی اور اپنی ساکھ کو اور اپنی گرتی ہوئی حکومت کو سے اسکیپ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا چھوڑا. اور پھر اس کے بعد سائفر جو ہے وہ کوڈنگ ہوتی ہے، اور کوڈنگ کے تھرو کورسپونڈنس کی جاتی ہے. یہ آفیشیل سیکرٹ جو ایکٹ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی میں تصور کیا جاتا ہے اس قسم کی چیز کو جو ہوا. اور آپ دیکھیں ڈپلومیٹکلی پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا گیا. یعنی کہ سائفر اگر اتنا ہی کوئی پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا تو وہ کوڈ میں کیوں آتا؟ وہ تو کوڈ میں لکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ کورسپونڈنس اپنے ملک میں ڈپلومیٹس ہمارے جو ہے وہ بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پارلیمنٹ تک لانا، اس کو جلسوں میں لہرانا، یہ کہاں کا کوئی طریقہ کار ہے؟ تو میرا خیال ہے جو مس یوز یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ناز بلوچ صاحبہ، شعیب شاہین صاحب، اطہر قاسمی صاحب. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. پروگرام کے آخر میں کہنا چاہوں گی کہ یقیناً یہ میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ خود اپنی ریگولیشن کے حوالے سے تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، تعین کرے، بجائے اس کے کوئی اور فیصلہ کرے، اور مائٹ از رائٹ والا جو ہے وہ ہتھیار اپنایا جائے کہ جس کی حکومت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، وہ جب چاہے اپنی مرضی سے میڈیا پر قدغن لگا دے. یہاں پر ضروری ہے کہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہو، یہ معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس میں جمہوری اقدار کو سامنے رکھنا اور صحافیوں کو آزادانہ کام کرنے دینا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا کردار ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ایک آزاد معاشرہ فراہم کیا جائے. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل تک کے لیے اللہ حافظ.